हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान सूबाई सदर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्या मरियम नवाज़ किसी के बारे में किसी महफिल में नौसरबाज का लफ्ज़ यूज़ कर सकती है जो इन्होंने कहा? पॉलिटिकल पार्टी के साथ कमिटेड वर्कर, वो उनको बाय नेम उनको तो वो भी जानती हैं। उनके वालिद साहब मियां नवाज शरीफ साहब हफीज़ुर्रहमान को उस वक्त जानते हैं जब सारे लोग किसी काफ में थे, जीम दाल में थे। ये उनकी गलती नहीं थी कि गुलबुर हुकूमत की हिमायत की। आज आप गुलाम मोहम्मद को भी आप नहीं मान रहे हैं। तो उनके हवाले से एक दो कंप्लेन वर्कर्स यही कर रहे थे कि जनाब अंदर फोरम के ऊपर जब हमारे मरकजी कायदीन के बारे में बातचीत की जाती है तो गुलाम मोहम्मद साहब खामोश रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पीछे पीपल्स पार्टी वालों ने भी की। कल अनवर साहब के साथ साबिक डिप्टी स्पीकर जो शफी खान थे, सभी गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के वसाइल के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है PMLN समझती है वो सरकारी सतह पर की गई है। वो गुलबर्ग गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सिर्फ तनकीद का निशाना हफीज़ुर्रहमान साहब की ज़ात को। तो शफी खान साहब बैसियत यशकुन कौम के ऊपर एक बहुत बड़ी आजमाइश है उनकी ज़ात। आपने अहले तशी बनकर भी मजहबी जमात से इलेक्शन लड़ा, आप फिर भी नहीं जीते। यशकुन बन के भी लड़ा। आपने कौम का हीरो बन के भी लड़ा, आप फिर भी नहीं जीते। आप नून लीग में आए, आप फिर भी नहीं जीते। ये हुकूमत खत्म होने की देर है। यही चीफ मिनिस्टर साहब नैब के दफ्तर के चक्कर काटते हुए नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे मेहमान है साबिक वज़ीर कानून मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और हमसे एडवोकेट साहब। नाज़रीन, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में जो गर्मी का जो टेम्परेचर था, जो हाईएस्ट टेम्परेचर था, वो तो थोड़ा सा डाउन हो गया, लेकिन यकदम जो है वो सियासी दर्जात जो है वो बुलंदी की तरफ जा रहा है। चूँकि हमारी शिना में जो हमारी जो पसंदीदा साख होती है उसको हम सुआचल शाह कहते हैं। तो अब्दुल खालिक ताज साहब ने किसी ज़माने में गिलगित में यही कहा था कि उधर आगा बरसता है, इधर मुल्ला बरसता है, मेरे गरीब खाने में सुआचल शाह बरसता है। वो हमारी बेशक पसंदीदा सब्ज़ी है, लेकिन उसने वो उसकी मिसाल इस तरह दी थी। तो सेम इसी तरह कल का जुमे का दिन को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे आगा जो है वो अमजद एडवोकेट पे बरसे और जाफरुल्ला जो है उधर हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान पे थोड़ा सा बरसे। तो ये बरसात क्यों हुई, कैसे हुई, चूँकि उसी हवाले से हम बात करेंगे। और रमज़ेब साहब, चूँकि आपने एक चीज़ देखा कि ये सारी जो सूरत हाल थी कि जिस तरीके से इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया और उसके अंदर कुछ गैर पार्लिमानी अल्फाज भी थे जो कि मेरे ख़्याल में एक पॉलिटिकल बंदे को किसी भी सूरत में ज़ेब नहीं देता है। क्या रद्द-ए-अमल है मुस्लिम लीग नून का? शुक्रिया मंजर साहब आपका। यकीनन जो इलेक्शंस करीब आएंगे पारा थोड़ा सा हाई हो जाता है और ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा हमें गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमें थोड़ा सा मैच्योरिटी का मुजाहरा करने की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू फेडरेशन। इसलिए कि हम बड़े एक नौज़ायदा सिस्टम में हैं और अभी हमारी सियासी जमातें भी हैं वो अभी पनप रही हैं। हमारा सियासी माहौल शायद इतना मैच्योर नहीं है और फिर अगर बदनसीबी बदकिस्मती से इस किस्म के लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रहते हुए इस किस्म की गैर शाइस्ता गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करें तो वो कोई अच्छा मैसेज नहीं है अपनी यूथ के लिए भी और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के लिए भी। मैं पहले भी मंजर साहब ये बात कर चुका हूँ और अभी भी अपनी जमात का मेरा स्ट्रेट अवे मौक़िफ़ यही है कि देखें, जमात के अंदर इख्तलाफ होना, जमात के अंदर इख्तलाफ राय रखना ये कोई नई बात नहीं है, ये एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है। लेकिन उसके लिए एक फ़ोरम दिया गया है, वो जमात के अंदर होता है। अगर आप अपने आप को ये कहते हैं कि हम पार्टी के सीनियर लोग हैं, तो अगर आज आप ये देखिए कि आप एक छोटी सी चीज़ को लेकर दर दर और गली गली महल्ले महल्ले फिर रहे हैं, लोगों को जमा कर रहे हैं, तो इससे पार्टी को फ़ायदा हो रहा है कि पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो जो कमेटी बनी थी उसका क्या बना, जो इस हवाले से कमेटी बनी थी फेडरल लेवल पे जिसमें अमीर मुकाम साहब? मंजर साहब, ये मैंने उस वक्त भी बात की थी, शायद आपके पास की थी, अभी भी करता हूँ कि हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान सूबाई सदर हैं और उनको हमारे आइन के मुताबिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हमारे जो सेंट्रल प्रेसिडेंट मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उस वक़्त 2024-23 के अंदर शहबाज शरीफ साहब थे, CWC की मीटिंग हुई, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। और ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन में जब हमारे ये भटके हुए साथी वहाँ गए थे, वो अच्छा फ़ोरम था, चले इनका वो भी तशनगी दूर हो गई।
وہاں جانے کے بعد وہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن وہ کلیئر ہو گیا. کیا مریم نواز کسی کے بارے میں کسی محفل میں نوسرباز کا لفظ یوز کر سکتی ہے جو انہوں نے کہا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مریم بھی کئی الفاظ ہو سکتے ہیں. جی میں گزارش میری سنیے منظر صاحب، مریم نواز صاحبہ اس ٹائم سی ایم پنجاب ہیں اور انہوں نے بڑے مشکل وقت میں ہماری جماعت کے سروائیول جب ہمارا مشکل ہو چکا تھا اس وقت انہوں نے اس جماعت کو زندہ رکھا ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ورکرز، وہ ان کو بائی نیم ان کو تو وہ بھی جانتی ہیں. ان کے والد صاحب میاں نواز شریف صاحب حفیظ الرحمان کو اس وقت جانتے ہیں جب سارے لوگ کسی کاف میں تھے، جیم دال میں تھے. مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ویورز کی میموری اتنی بھی کمزور نہیں ہوتی. اس وقت حفیظ الرحمان صاحب نے اس جماعت کی ذمہ داری نواز شریف صاحب نے ان کو دی تھی، اور ایک جماعت جس کی 2 سیٹیں تھیں اس جماعت کو انہوں نے پورے گلگت بلتستان کے اندر ایک پختہ بڑی سیاسی جماعت کو شیپ اپ کیا حفیظ الرحمان صاحب نے، اور 2015 میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے. یہ ان کی غلطی نہیں تھی کہ حفیظ الرحمان کی جو گلبر حکومت کی حمایت کی، آج آپ غلام محمد کو بھی آپ نہیں مان رہے ہیں، آپ انور کو بھی نہیں مان رہے ہیں، جو آپ کے پارلیمانی ممبران سے. تو یہ کیونکہ باعث سربراہ پارٹی کے اس نے یہ ڈیسیجن لیا تھا، یہ غلطی نہیں تھی حفیظ الرحمان صاحب. حفیظ الرحمان صاحب کی اس حوالے سے، غلام محمد صاحب کے حوالے سے میں ایک چیز کلیئر کر دوں. غلام محمد صاحب کے حوالے سے نہ ہی ہم نے ان کو ابھی تک کوئی شو کاز نوٹس کیا ہے. ہم نے جسٹ ایک بات کی تھی کہ پارٹی کی پالیسیز یا پارٹی کی لیڈرشپ کو اگر اسمبلی میں ہمارے یہ ساتھی بیٹھے ہیں کوئی ان کے بارے میں کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ خاموش رہتے ہیں، تو وہ خاموش رہتے ہیں. اس حوالے سے پارٹی پریزیڈنٹ جبکہ وہ پارلیمانی لیڈر بھی ہے، یہ ان کا یہ کہہ لیں کہ پارٹی کی طرف سے ان کی ذمہ داری ہے، پارلیمانی لیڈر ہیں. تو ان کے حوالے سے 1-2 کمپلین ورکرز یہی کر رہے تھے کہ جناب اندر فورم کے اوپر جب ہمارے مرکزی قائدین کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے تو غلام محمد صاحب خاموش رہتے ہیں. تو اس پہ ایکسپلینیشن کی بات کی گئی تھی، اس بھی میڈیا پہ میں نے یہی کہا تو اس کو شو کاز بتا دیا گیا. باقی انور صاحب ہیں اور ہماری وہ بہن ہیں جو اسمبلی ممبر ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جب پی ٹی آئی کی یہاں پر پروونشل گورنمنٹ تھی اس وقت 2 بار ایسا موقع آیا کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی، شہباز شریف صاحب کو نازیبا الفاظ سے پکارا گیا. اس وقت کی ہم نے پوری فوٹیجز، اس وقت کی پوری ریکارڈنگ اسمبلی کی ہم نے نکالی. ہمارے یہ دونوں پارٹی کے جو لوگ تھے یہ خاموش رہے. اس پر پارٹی نے ڈسپلن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جناب آپ پارٹی پالیسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے تو جماعت کی ٹکٹ پر آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، اس پر ان کو شو کاز نوٹس دیا جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. جب جواب نہیں دیتے تو ہمارے آئین کے مطابق دوسرا شو کاز ہوتا ہے، تیسرے میں ان کی رکنیت معطل ہو جاتی ہے جماعت کی، کینسل نہیں ہوتی ہے، معطل ہوتی ہے. جی معطل ہوتی ہے. جب تک اب انہوں نے شو کاز نوٹس نہیں دیا تو وہ جماعت سے نیکسٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں. اچھا دوسرا ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ پریس کانفرنسز پیچھے پیپلز پارٹی والوں نے بھی کی، سعدیہ دانش اور اپنا جمیل صاحب نے بھی، پھر کل انور صاحب کے ساتھ سابق ڈپٹی اسپیکر جو شفیع خان تھے سب تھے، انہوں نے بھی. یہ گلگت بلتستان گورنمنٹ کے وسائل کے اندر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں جو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ ہے اس کو یوز کر رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ پھر تو عام پبلک کے لیے بھی احتجاج کرنے کے لیے پریس کانفرنس کے لیے اس کو اوپن رکھنا چاہیے. جی منظر صاحب یہ بڑا اہم آپ کا یہ کوشچن ہے. ویسے حفیظ صاحب کا ایک شک بھی تھا کہ یہ سارا کچھ تقسیم میں جو ہے وہ گلبر حکومت کا ہاتھ ہے. دیکھیں اس میں ثابت وقت بہت سی چیزیں جو ہوتا ہے نا منظر صاحب، ٹائم جو ہوتا ہے نا، وقت بہت سی چیزیں سامنے لے آتا ہے. دیکھیں ہم نے اس دن ایک پریس کانفرنس کی اپنا سیکریٹریٹ میں کی، ہم نے 2-4 باتیں گلبر گورنمنٹ سے کی تھی، گلبر صاحب کی گورنمنٹ سے کی، ان کے پروجیکٹس کے حوالے سے کی، وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں اس حوالے سے کی. اور میں نے اسی وقت، آپ میری وہ ٹاک نکال لیجئے گا جو میڈیا سے کی، میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا ہم بات کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں گلبر سرکار سے، لیکن جواب یہاں سے نہیں آئے گا، جواب کہیں اور سے آئے گا. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بہترین چال اللہ کی ذات چلتی ہے کہ ان کی طرف سے وضاحت نہیں آ رہی. ہمارے انور صاحب، ہمارے جعفر اللہ بھائی، ہمارے کیپٹن شفیع صاحب، اور وہ بھی اس جگہ پہ جو ہماری پرانی اولڈ اسمبلی بلڈنگ ہے. اور مزے کی بات منظر صاحب غور فرمائیے، اس اسمبلی بلڈنگ میں بیٹھ کر اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے اس اسمبلی بلڈنگ کو بنایا. اور سرکاری سطح پر وہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، پی ایم ایل این سمجھتی ہے وہ سرکاری سطح پر کی گئی ہے. وہ گلبر گورنمنٹ کی طرف سے وہ پریس کانفرنس تھی جس میں صرف تنقید کا نشانہ حفیظ الرحمان صاحب کی ذات کو یا ہم جیسے ورکرز کو انہوں نے انڈر ڈسکشن لایا.
اگر آپ اتنے بڑے پولیٹیکل ورکر ہیں نا، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو آپ کو باہر آ کے پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، آپ کو گورنمنٹ کی چھتری کے نیچے نہیں کرنی چاہیے تھی. اور ہم نے پریس کانفرنس کی. آپ نے شام کو دیکھا منظر صاحب، پیپلز پارٹی کے ہمارے دوستوں کی طرف سے پریس ریلیزز آ رہی ہیں، اور میں اتنا اس پہ یقین کریں ذاتی طور پہ میں اتنا حیران بھی ہوا کہ جناب ہم نے کیا بات کر دی ہے. ہم نے کسی کی ذات پہ تنقید نہیں کی، ہم نے گورننس پہ کویشچن اٹھایا ہے، ہم نے ٹرانسپیرنسی پہ سوال اٹھایا. تو پیپلز پارٹی کو تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس جائیں. اور ایک اور چیز ذرا میں یہ جو انور صاحب کی پریس کانفرنس یا پیپلز پارٹی کی جو میڈیا ٹاک سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فوٹیج چل رہی تھی، ہم نے آپ کے بہت سے چینلز پہ دیکھا، جس میں گلبر صاحب بیٹھے ہیں، ساتھ امجد صاحب بیٹھے ہیں، ساتھ انور صاحب بیٹھے ہیں، ساتھ یہ تابان صاحب کے کوئی وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے وہاں پر جو بھی ہوں گے وہ بیٹھے ہیں. اچھا جمیل صاحب بیٹھے ہیں. اور وہی لوگ یعنی کہ وہ پی ایم ایل این کے اگینسٹ جتنے بھی لوگ ایک وہ گروپ بنا کے یا ایک وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے ماشاءاللہ سے ہماری پریس کانفرنس کے بعد اکٹھے تھے. باضابطہ میٹنگ کی گئی اور پہلا ٹاسک جو دیا گیا وہ ہمارے ان بھائیوں کو دیا گیا. تو میں ان سے صرف یہی کہوں گا، انور صاحب کا ایک سینٹنس تھا پریس کانفرنس میں، آپ نے سنا ہوگا کہ حفیظ الرحمان کو صدارت سے ہٹا دے تو ہم الیکشن جیت کے دے دیں گے، گورنمنٹ بنائیں گے. انور فی الحال تو میں ایک منظر صاحب ایک بات کروں، فی الحال تو ایسا ہے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو یہ سوچیں کہ اگلا ان کا اس جماعت کے اندر مستقبل کیا ہے. پہلے سب کا جو ادھر بیٹھے تھے سب اپنا مستقبل پہلے دیکھ لیجئے کہ آیا اگلے الیکشنز میں ان کا فیوچر کیا بنتا ہے. چھوڑ دیں حفیظ الرحمان صاحب کے لیول پہ پہنچنے کے لیے بھی ان کو بڑا ٹائم چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ادھر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں حفیظ الرحمان صاحب کو ہٹا دیں تو ہم حکومت بنا کے دینے کو تیار ہیں. ویسے ایک لا منسٹر ایکس پھر ایک سینئر لائر، اس کو اگر لفظ منشی استعمال کیا جائے، کیا آپ گئے تھے اس کے شفیق خان کے پاس یشکن آرگنائزیشن کے تھرو؟ کیا آپ اس معاملات کو صلح صفائی کروانا ہے جو میں مظہر صاحب دیکھیں، میں آپ نے اچھا سوال کیا. یہ ایک تو نا پہلی بات تو یہ شفیق خان صاحب کی جو کیسٹ ہے نا، یہ کیسٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ان کی ٹیپ ریکارڈر میں یہی ایک کیسٹ پچھلے 2.5 سال سے چل رہی ہے، تو ان کو کوئی نئی کیسٹ دے دیتے ہیں، کوئی نئے الفاظ یا میری ذات پہ تنقید کرنے کی نئی بات آ جائے. یہ حلفاً یہ بات کریں کہ اس دفعہ پی ایم ایل این میں آنے کے لیے کیا انہوں نے اپنے بڑے بزرگوں کو جی بی ہاؤس میں میرے پاس نہیں بھیجا تھا؟ جسٹس مظفر صاحب جی، کیا مظفر صاحب نے اس بات کی ایشورنس نہیں دی تھی کہ پارٹی ڈسپلن اور پالیسی پہ چلیں گے؟ تو شفیق خان صاحب بحیثیت یشکن قوم کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش ہے ان کی ذات. ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ بیچارے ویسے ہی رول رہے ہیں پچھلے 20 سال میں. اور جس جماعت میں وہ آ جائیں نا، جس جماعت میں ہو، اسلامی تحریک میں رہے جنہوں نے ان کو ٹیکنوکریٹ بنایا، ان کے ساتھ وفا نہیں کی. اس سے پہلے نون لیگ میں تھے، وفا نہیں کی. اب نون لیگ میں جب سے تشریف لائے، اور یقین جانیے کہ پی ایم ایل این کا حلقہ 3 کا کوئی ورکر تیار نہیں تھا. لیکن کیونکہ میری گزارش یہ ہے کہ ادھر بگروٹ، حراموش اور ان ایریاز میں ہماری ہیں رشتہ داریاں، فیملی ٹرمز ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے الیکشنز لڑے ہیں اور وہاں سے ہمیں بڑی سپورٹ رہی ہے، بڑے خاندانی جرگیدار لوگ ہیں وہاں پر. لیکن بس وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ کی آزمائش ہے، تو وہ اللہ کی آزمائش اس حلقے پہ شفیق خان صاحب کی صورت میں ہے. اور ان کی جو یشکن برادری کی بات کرتے ہیں، میں حیران ہو گیا کہ اگر آپ ایک قبیلے کے، ایک ٹرائب کے اندر آپس کی رشتہ داریاں، آپس میں اتفاق کی بات کرتے ہیں، آپ اس کو سیاسی لبادہ اوڑھنے کی آپ نے کوشش کر رہے ہیں. اچھا میں یہ کہتا ہوں، آپ نے اہل تشیع بن کر بھی مذہبی جماعت سے الیکشن لڑا، آپ پھر بھی نہیں جیتے. یشکن بن کے بھی لڑا. آپ نے قوم کا ہیرو بن کے بھی لڑا، آپ پھر بھی نہیں جیتے. آپ نون لیگ میں آئے، آپ پھر بھی نہیں جیتے. تو میں آپ کے پروگرام پہ بھی بتا رہا ہوں، آفتاب حیدر صاحب نے سر ہلانا ہے تو انہوں نے پیپلز پارٹی میں جانا ہے. انہوں کی 3-4 نشستیں ہو گئی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مہینے 1.5 مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ موصوف پیپلز پارٹی میں بیٹھ کے جی بھٹو کہہ رہے ہوں گے اور نواز شریف صاحب اور ان کو گالیاں دے رہے ہوں گے. تو ایسے شخص کے بارے میں نا تھوڑا سا میں کہوں کہ سر ویسے اس گروپ بندی کی وجہ سے نقصان پارٹی کو اٹھانا پڑ رہا ہے کہ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ منظر صاحب دیکھیں، پارٹی کو نقصان تو جی میں گزارش کروں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جماعت کے اندر رہتے ہوئے اگر اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو لازمی طور پہ جماعت کے اوپر بات ہوتی ہے. جماعت کے ورکرز کے جو ہے نا تھوڑی سی ان کے اندر جو ہے نا کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگوں کو جماعت کے اندر رکھنا جماعت سے نکالنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ جو جماعت کے اندر رہتے ہوئے جماعت کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے اور وہ یہ کہتے ہیں جو ہم کہیں جماعت اس طرح چلے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. آخری ایک سوال، جی جو ریکمنڈیشنز گئی تھی اسحاق ڈار
کی کمیٹی کے الیکشنز قبل از وقت کروانے کی امپلیمنٹیشن کے مرحلے میں ہے یا کہیں پہ بریک ہوا؟ دیکھیں میں منظر صاحب اوپنلی بتا دوں کہ وہ جو سفارشات تھی رانا ثناء اللہ صاحب کی جی کمیٹی کے حوالے سے، اب میں آپ کو کیٹاگوریکلی ایک بات کرنے لگا ہوں. جس طرح سے گلبر سرکار کی گورنمنٹ گورننس زیرو، کرپشن تاریخ ساز، اچھا آپ تحقیقاتی اداروں کو کام کرنے سے روک رہے ہیں، آپ نے ٹھیکوں میں جو بندر بانٹ کی ہوئی ہے، جس طرح سے اس جی بی کو چلایا جا رہا ہے، کے کیچ آپ کی بند ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا ریکارڈ ٹوٹ تو نہیں رہا ہے. 40 ارب سر منظر صاحب یہ ریکارڈ رکھیے گا میری بات، یہ حکومت جانے کی دیر ہے، یہ حکومت ختم ہونے کی دیر ہے. آپ کو اس حکومت پہ بیٹھے ہوئے یہی چیف منسٹر صاحب نیب کے دفتر کے چکر کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے. پرانا کیس بھی ایک پڑا ہوا ہے جناب، وہ جو پرانا کیس ہے وہ تو انہوں نے ابھی ایگزونریشن ان کو نا وہ نیب کورٹ سے دوبارہ سمجھ آئے ہوئے ہیں، اور 110 ارب میرا خیال میں 110 کی ہے وہ میرائی مشینز، وہ ریفرنس نیب کو موصول ہو چکا ہے. 6 سے 7 ارب کا لوکل گورنمنٹ میں سکیم آپ کا بن رہا ہے. تو جس طرح سے لوٹ مار وفاق کی گرانٹ اینڈ ایڈ کے اوپر یہاں چل رہی ہے، تو آخر وفاق آپ سے پوچھے گا تو صحیح. مجھے نہیں لگتا کہ وفاق انٹرفیرنس نہیں کرے گا، لیکن ان کی حرکتیں، ان کی طرز حکمرانی ایسی ہے کہ شاید یہ اگست ستمبر تک ان کے لیے مشکل ہو جائے اس سے آگے چلنا. اور مظہر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے امیر مقام صاحب کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، یہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گی پارٹی کے حوالے سے؟ امیر مقام صاحب کو ایز سچ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ذمہ داری میرے نالج میں بینگ سینئر وائس پریزیڈنٹ جی بھی نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب انہوں نے کہا جی دڑا بندی کریں، یہ ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. ان کے نزدیک کوئی دڑا بندی نہیں ہے. ری آرگنائزیشن کے حوالے سے، اور ری آرگنائزیشن ہم نے کر کے جمع بھی کروا دی ہوئی ہے. ہم نے آپ کے ادھر گلگت بلتستان کے اندر پورے 10 اضلاع میں ری آرگنائزیشن، آپ کی ورکنگ کمیٹیز وہ ساری بنا کے وہ سینٹرل ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں جمع ہونے کے بعد اس پہ سائن بھی ہو چکے ہوئے ہیں. اور یہ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں، یہ سب کتنے عرصے کے لیے بن گئے ہیں نئے پریزیڈنٹ؟ آپ کو یاد ہوگا حفیظ الرحمان صاحب کتنے عرصے 4 سال کے لیے 4 سال کے لیے بن گئے. جی اب ان کو ابھی میں نے کہا نا ان کو رہنے دیں. یہ چیف الیکشن کمشنر نے آپ کو پتا ہے کہ تمام پارٹیز کو نوٹسز کیے تھے انٹرا پارٹی الیکشنز کے، یاد ہے آپ کو پچھلے سال؟ تو تمام جماعتوں نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کیے، ہم نے بھی انٹرا پارٹی الیکشنز کروا کے پوری کی پوری وہ کرنے کے بعد وہ الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان میں جمع ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد میں نے کہا نا شروع میں آپ کی گفتگو کے، آئیے اپنا مستقبل کے بارے میں سوچ لیں تو بہتر ہوگا. تھینک یو. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.